नाज़रीन आदाब, मैं डॉक्टर नसीम बज़्म उर्दू की इस महफिल में आप सबका दूरदर्शन की जानिब से इस्तक़बाल करती हूँ। आज हम इस महफिल में सच्चार कमेटी की रिपोर्ट पर बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो आइन है वो सबके लिए मसावात का हक़ रखता है, मसावी हुकूक़ उसने दिए हैं तमाम मज़हब के बिला किसी मजहबी तफरीक़ के। मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी, माशी और तालीमी सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए सच्चार कमेटी रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इस रिपोर्ट में तालीमी एतबार से मुसलमानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएँ, उनकी माशी हालत में सुधार आए, उनकी इक़्तिसादी हालत में सुधार आए। तो एक तरह की तजावीज़ हैं जो इस रिपोर्ट में पेश की गई हैं, और उसकी तफसील देने के लिए आज हमारे साथ दूरदर्शन में डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो नेशनल पीयू कॉलेज में बतौर लेक्चरर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपको हाल ही में कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से नवाजा गया है, और इसके अलावा बेस्ट लेक्चरर अवार्ड भी आपको इस साल नवाजा गया है कि मुसलमानों की इक़्तिसादी, समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए सच्चार कमेटी की इस रिपोर्ट में क्या दर्ज है, जो हमें बताएंगे डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब। तो हम ये बताएं, सच्चार कमेटी क्या है और इसका दायरेकार क्या है? इससे पहले कि मैं सच्चार कमेटी पर कुछ बात करूं, यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान सारी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसमें कई तरह के मज़ाहब के मानने वाले, ज़ुबानों के बोलने वाले, अलग अलग तहज़ीबों के रखने वाले लोग बसते हैं जी। ये एक ऐसा मुल्क है जो कसरत में वहदत की सबसे उम्दा मिसाल है जी। यहाँ बहुत सारे फ़िरक़े हैं जो अक्सरियत का दर्जा रखते हैं, और कई फ़िरक़े ऐसे हैं जिनकी हैसियत अक़लियतों की है, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की है जी। तो हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत की सूरत हाल को जानने के लिए उनकी तालीमी, इक़्तिसादी, माशरती और मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं उसका बहुत ही बारीक बिनी से जायज़ा लेने के लिए हुकूमत हिंद ने 2005 में एक कमेटी क़ायम की, और इस कमेटी की सदारत के लिए उन्होंने एक ऐसे शख्स को मंतख़ब किया जो इंसानियत नवाज़ था जी। जो आइन में आप देखते हैं कि जो है यकीन रखने वाला था जी। और ये दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे जिनका नाम था राजेंद्र सचर। उनकी सदारत में 7 रुकनी ये कमेटी तश्कील दी गई, और इस कमेटी ने 15 महीनों के दरमियान अपनी रिपोर्ट तैयार की, और मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं ख़ास तौर से मुसलमानों के, जिनमें सबसे अहम तालीमी मसाइल, इक़्तिसादी मसाइल, रोज़गार के मसाइल, इसके अलावा बहुत सारे समाजी जो मसाइल हैं मुसलमानों के, उसका बहुत ही बारीक बिनी से इस कमेटी ने जायज़ा लिया, और 2006 नवंबर में उन्होंने हुकूमत हिंद को ये अपनी रिपोर्ट दाखिल की। और ये रिपोर्ट जिस तरह से दाखिल की गई और जिस तरह से इसकी तरतीब दी गई, ये रिपोर्ट दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इसकी वजह यह है कि ये जो कमेटी तश्कील दी गई थी, ये ऐसे लोगों पर मबनी थी जो गैर जानिबदार थे, जो ईमानदारी से सूरत हाल का उन्होंने मुशाहदा किया, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने उसमें अपने मुशाहदात और तजावीज़ को पेश किया। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें जो तजावीज़ पेश किए गए, जिसमें जो मुशाहदात पेश किए गए, इसमें तकरीबन ऐसे तजावीज़ हैं जो काबिल अमल हैं, यानी जिनका इतलाक़ हुकूमत अपने पॉलिसीज़ में, अपने क़ानून साजी में कर सकती है। दूसरी बात यह है कि ये जो कमेटी तश्कील दी गई, इन्होंने सिर्फ रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की, दाखिल नहीं की, बल्कि इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं, उसके जो नतायज हैं, उसको उन्होंने अवामी सतह पर भी मौज़ूए बहस बनाया, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट एक हिंदुस्तानी सतह पर एक मिसाली रिपोर्ट के तौर पर मानी जाती है। और इस रिपोर्ट में, जैसे कि मैंने भी अर्ज़ किया, जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो हुकूमत हिंद ने चंद बातें तय की कि ये रिपोर्ट किन खतूत पर काम करेगी। तो इस रिपोर्ट के लिए कहा गया कि ये रिपोर्ट हिंदुस्तान में ऐसे इलाक़ों की निशानदेही करेगी जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, या फिर ऐसी बातें जिनका ताल्लुक़ तालीम से है, तो तालीम की शरह क्या है, और तालीम छोड़ने वालों की शरह क्या है, और तालीम के जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा हुकूमत कारोबार की सतह पर आप देखें, रोज़गार की सतह पर देखें, और फिर हुकूमत से मिलने वाली मुख्तलिफ़ जो स्कीमात हैं, सहूलतें हैं, उसका मुसलमानों तक उसकी रसाई कितनी हो रही है,
ان سب کا انہوں نے جو ہے بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے، اور ایک ایسی رپورٹ انہوں نے حکومت کے سامنے نومبر 2006 میں پیش کی کہ یہ رپورٹ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ مسلمانوں کی بہت ہی سچی تصویر اس میں پیش کی گئی ہے، حالات کا بہت ہی اچھی انداز میں انہوں نے عکاسی اس میں کی ہے، اور بہت ہی درد مندی سے، بہت ہی جانفشانی کے ساتھ انہوں نے ہر بات کی، نہ صرف یہ کہ جو ہے مسلمانوں کی حالت کو انہوں نے پیش کیا ہے، بلکہ ہندوستان میں بسنے والے دوسرے جو طبقات تھے ان طبقات کا تقابل کرتے ہوئے بھی انہوں نے تقابلی جائزہ بھی لیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی کس طرح سے وہ بسر کرتے ہیں، ان کی معاش کے کیا ذرائع ہیں، تعلیم کے کیا پہلو ہیں، اور اس کا موازنہ انہوں نے دوسرے فرقوں سے کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سچی صورتحال کیا ہے۔ جی سر، تو یعنی سچار کمیٹی کی جو رپورٹ ہے صورتحال کو پیش کرتی ہے مسلمانوں کی، لیکن اس میں کہا گیا ہے مطلب مدرسوں کو اسکولی تعلیم سے جوڑنے کا ذکر ہے اس میں، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ اب یہاں تو آپ اسکول اور مدرسے میں پہلے تو ہمیں تفریق کرنی چاہیے۔ مدرسے کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک جو مکتب آتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسکولس کے ساتھ ہی ہمارے تصور آتا ہے جس میں جدید اور عصری تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ تو ہندوستان میں مدارس کی اپنی الگ تاریخ ہے، اور پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں تک اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کا ایک بہت ہی اہم فریضہ یہ مدارس انجام دے رہے ہیں، مگر ان مدارس کے ساتھ دشواری یہ ہے کہ یہ مدارس صرف دینی تعلیم کے حد تک محدود ہیں۔ سچر کمیٹی نے محسوس کیا کہ ان مدارس کو جدید تعلیم سے جوڑنا ہمیں چاہیے، اس کی جدید کاری ہمیں کرنی چاہیے تاکہ بچہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور نئے جو سائنسی علوم ہیں ان کو بھی جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور دینی مدارس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ دینی مدارس ہندوستان میں مسلمانوں کے تشخص کا بھی ایک ذریعہ ہیں، یعنی مسلمانوں کی ایک پہچان بھی وہ رکھتے ہیں۔ عام طور سے مسلمانوں کا وہ غریب اور پچھڑا ہوا طبقہ یا ان علاقوں میں جہاں پر اسکولس نہیں ہیں تو والدین بچوں کو مجبوراً جو ہے مدارس میں بھیجنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو سچر کمیٹی نے یہ بتایا ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر اسکولس نہیں ہیں وہاں پر اسکولس قائم کیے جائیں تاکہ بچہ جو ہے ان اسکول میں داخلہ لے سکے۔ اور دوسری بات، بعض علاقوں میں اسکول تو ہیں مگر بچوں کی مادری زبان کی تدریس اس میں موجود نہیں ہے، جیسے مسلمانوں کی زبان اردو ہے تو اردو میڈیم کے مدارس اسکولس نہیں ہیں، تو پھر بچہ کہاں جاتا ہے؟ مدارس کی طرف جاتا ہے۔ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مدارس کو بھی جو ہے جو تعلیم کا جو بنیادی دھارا ہے اس دھارے میں اسے شامل کرنا چاہیے، اور سائنسی مضامین خصوصاً کمپیوٹر کی تعلیم کا بھی وہاں نظم ہونا چاہیے، اور مدرسے کی تعلیم کو روزگار سے جوڑنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو یعنی مدرسوں کی تعلیم کو روزگار سے جوڑنے کے لیے جدید تعلیم لازمی ہے کہا گیا۔ تو اس سچار کمیٹی کی رپورٹ میں خاص طور پر خواتین سے جڑی جو باتیں ہیں، ایک مطلب لڑکیوں کی تعلیم پر جو زور دیا گیا ہے، اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ سچر کمیٹی نے ایک بہت ہی دلچسپ اپنا مشاہدہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دوسرے فرقوں کے مقابلے میں مسلمانوں میں خواتین اور لڑکیوں میں تعلیم حاصل کرنے کا بہت ہی جوش و خروش دیکھا گیا ہے، یہ بات انہوں نے بتائی ہے، مگر اس کے ساتھ اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ لڑکیوں میں جتنا جوش و خروش ہے یا جتنی دلچسپی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے اتنی سہولتیں انہیں فراہم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ والدین کی خدامت پسند جو سوچ ہے وہ سوچ جو ہے لڑکیوں کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ وہ لڑکوں کو تو اچھے اسکولس میں، سرکاری اسکولس میں یا نجی اسکولس میں داخلہ دلاتے ہیں، جہاں بچیوں کی بات آئے تو ان کو صرف مدرسے تک بھیجا جاتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات تو بتاتے ہیں کہ جو ہے مخلوط تعلیم کا نظام ہے جہاں مسلم لڑکیوں کو والدین بھیجنا نہیں چاہتے، اور اس طرح کے جو یا پھر اسکولز بہت دور ہوتے ہیں جہاں لڑکیوں کو بھیجنا جو ہے والدین مناسب نہیں سمجھتے۔ تو اس سلسلے میں سچر نے یہ مشاہدہ پیش کیا ہے، تجویز پیش کی ہے کہ لڑکیوں کے لیے الگ اسکولز قائم کیے جائیں اور ان کی مفت تعلیم کا جو ہے انتظام کیا جائے، اور ایک طرح کی بیداری اس طرح سے پیدا کی جائے کہ اولیاء طلبہ جس طرح سے لڑکوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں اسی طرح سے وہ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی مساوی توجہ دینی چاہیے۔ یہ آبزرویشن ان کا بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جو ہے مسلم لڑکیوں اور خواتین میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی حکومت کو بھی کرنی چاہیے۔ اس طرح کی انہوں نے اپنے مشاہدات پیش کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ عام طور سے لڑکیوں کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، صرف دینی تعلیم کے لیے مدارس میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا تعلیم کا سلسلہ
ختم کیا جاتا ہے تو اس کو بڑھاوا دینے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ مختلف طرح کے انتظامات کرے. جی، تو کیا سچار کمیٹی کے تحت مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر اس پہ آپ جو باتیں پیش کی گئی ہیں سچار کمیٹی میں اس پہ عمل پیرا رہے. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ سفارشات جتنی بھی سچار نے اپنی رپورٹ میں پیش کی ہیں، یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ساری کی ساری تجاویز یقیناً جو ہے عمل کیے جانے کے قابل ہیں. ان پر پالیسیز بننی چاہیے حکومت کی، ان پر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ قوانین بننے چاہیے. تو یہ سچار کمیٹی نے جن جن نکات پر بھی روشنی ڈالی ہے، جن جن پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے، پسماندگی کے جو اسباب بتائے ہیں اور ان کے سدباب کی جو تجاویز پیش کی ہیں، حکومت نے چاہے وہ مرکزی حکومت رہے یا ریاستی حکومت رہے، وقتاً فوقتاً ان پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو 15 پوائنٹ پروگرام ہے، 15 نکاتی جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں اقلیتوں کے لیے کئی جو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، کئی اسکیمز رکھی گئی ہیں. اس میں تعلیم سے متعلق بھی ہیں، روزگار سے متعلق بھی ہیں، عام ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، رہائش کے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے 15 پوائنٹ پروگرام میں وزیر اعظم کے یہ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. اور یقیناً حکومت ہند رہے یا مرکزی حکومت رہے، وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی بہتری کے لیے وہ مسلسل اپنی سطح پر یہ کام کر رہی ہے. تو یہ جو رپورٹ ہے سچر کی، حکومت کو اپنی پالیسیز بنانے میں اور وہ جو ایریاز ہیں، وہ جو علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے لیے کام ہونا چاہیے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے وہاں سہولتیں فراہم کرنی چاہیے، تو یہ سچر رپورٹ ان کے لیے ایک مددگار ثابت ہوتی ہے، ان کے لیے ایک رہنما کا کام کرتی ہے کہ کن ایریاز میں ہمیں مسلمانوں کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل. کہ اقتصادی حالت اور سماجی اعتبار سے پسماندہ ہیں، اس کے متعلق کچھ بتائیں. اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کسی بھی فرقے کے یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے گروہ کے جو مسائل ہیں، اس میں سب سے پہلے تو تعلیمی مسئلہ ہوتا ہے، اور تعلیم سے جڑا ہوا دوسرا مسئلہ ہے جسے آپ معاشی مسئلہ کہیں گے، اقتصادی مسئلہ کہیں گے. تو سچر کمیٹی نے بھی مسلمانوں کی اقتصادی حالات پر، معاشی حالات پر بہت ہی عرق ریزی سے جائزہ لیا ہے، اور بہت ہی تشویشناک حد تک انہوں نے اپنے فائنڈنگز، اپنے مشاہدات کو پیش کیا. انہوں نے بتایا ہے کہ خاص طور سے سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی جو شرح ہے وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. بالخصوص جو ہے ایسے محکمے جو اہم محکمہ سمجھے جاتے ہیں، جیسے عدلیہ ہے، جیسے بیوروکریسی ہے، جیسے پولیس کا محکمہ ہے، وہاں مسلمانوں کی جو شرح ہے وہ بہت ہی کم ہے. آبادی کے اعتبار سے جو تناسب ہونا چاہیے وہ بہت ہی کم ہے. یہاں یہ تک بتایا گیا ہے، انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں اور بتایا ہے کہ جو ہے پولیس میں اعلیٰ عہدیداروں تو اپنی جگہ ہیں ہی، چھوٹے عہدوں پر بھی، ڈی گروپ کے عہدوں پر بھی جو شرح ہے وہ بہت ہی کم ہے. اس کی الگ الگ وجوہات انہوں نے بتائی ہیں کہ جو ہے ایسا کیوں ہے. عموماً بتایا گیا ہے کہ یہ جو ملازمتیں ہیں، ان ملازمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اہلیتی امتحانات رکھے جاتے ہیں، وہاں ریاستی حکومت کیا کرتی ہے، اپنی مقامی زبان کو ترجیح دیتی ہے. تو اس وجہ سے اردو میڈیم کے طلبہ جو عام طور سے مسلمان امیدوار ہوتے ہیں، وہ ان امتحانات میں کامیاب نہیں ہوتے، اور ان کی جو مسلسل ناکامی ہے انہیں ایک طرح سے جو ہے مایوس کرتی ہے. یہ وجہ ہے کہ جو ہے ملازمتوں میں جو حصہ داری ہونی چاہیے مسلمانوں کی نہیں ہو رہی ہے. تو اسی لیے سچر کمیٹی نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ مسلمانوں کو اس میں انتظامیہ میں برابر کی حصہ داری ملنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہیے. اس کے لیے مناسب جو ہے آپ قوانین بنانے چاہیے تاکہ ان کو بھی ملازمتوں میں برابر کا حصہ. یہ آپ کو وزیر اعظم کے 15 پوائنٹ پروگرام میں بھی ملے گی یہ چیزیں. وہاں بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے. وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ریکروٹمنٹ کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں اقلیتی طبقے کے لوگوں کو بھی ایز اے رکن رکھنا چاہیے. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو وزیر اعظم کے 15 پوائنٹ پروگرام میں احاطہ کرتے ہیں. لیکن سر، جب آپ اقلیتی قرار دے رہے ہیں تو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے، وہ جو اقلیتی مائنورٹی کوٹا جسے کہتے ہیں، بہت کم تعداد ہوتی ہے وہاں پہ. ہزاروں مسلمان جب آپ وہاں پہ درخواست ڈالتے ہیں تو اس میں سے بمشکل 3-4 طے ہو پاتے ہیں. تو ایسے میں کیسے پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو یہ کہ جو ہمارے پاس چاہے وہ مرکزی حکومت رہے یا ریاستی حکومت رہے، ہر ایک کے پاس اپنا ایک جو ہے ریزرویشن کا ایک سسٹم ہے. اس اعتبار سے ہی کسی بھی ملازمت میں آپ جو اس ریزرویشن کے حساب سے ہی ملازمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. یا
جیسے آپ دیکھیں گے کہ کرناٹک میں مسلمانوں کے لیے 4%، جی 4% کسی بھی طرح کی ملازمتوں کے لیے 4%، یعنی 100 میں سے 4 امیدوار مسلمانوں سے منتخب ہونے ہی ہیں۔ اور یہ جو 4% ہے یہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کے اعتبار سے یہ 4% بہت ہی کم ہے۔ اس کو اور جو حکومت چاہے تو اس کو بڑھا عام دے طور پہ سکتے ہیں۔ شکایت یہی ہوتی ہے، وہی امیدوار بہت ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، اس کے مطابق جو ہے جو ریزرویشن ہونا چاہیے وہ ریزرویشن کم ہے۔ تو یہ شاید یہ ایسے مسائل ہیں جن پر جو ہے یہاں گفتگو کوئی معنی نہیں رکھتے، اور اس کی گفتگو تو جو ہے ہماری حکومت کے ایوانوں میں ہونی چاہیے۔ کون سی سہولیات فراہم کر رہے ہیں اس کمیٹی کی رپورٹ کے مسلمانوں کو خاص طور پہ؟ جیسے کہ میں نے بھی بتایا نا کہ جو ہے یہ رپورٹ کے تناظر میں، اس رپورٹ کے معاشی اعتبار سے بتائیں، اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو وزیر اعظم کے 15 پوائنٹ پروگرام میں یہ ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے کہ روزگار کے مواقع کس طرح سے مسلمانوں کو دینے چاہیے وہاں جو ہے، اور پھر جو ہے اگر کوئی صنعتیں قائم کرنا چاہتے ہیں یا خود روزگار کی جو اسکیمات ہیں، ان بہت ساری اسکیمات ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو اقتصادی طور پر اونچا اٹھانے کے لیے کئی طرح کی اسکیمات موجود ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ اسکیمات تو موجود ہیں، مگر ان سے استفادہ کرنے کے لیے جس طرح کی شعور میں بیداری کا جو کام ہونا چاہیے وہ کام شاید ہمارے درمیان نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی بہت ساری اسکیمات کا ہم استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بینک سے قرضوں کی سہولتیں ہیں، قرضوں پر سبسڈی کی سہولتیں ہیں، اور پھر جو ہے اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے مختلف طرح کے جو پروگرام ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے حکومت کی جانب سے ہو رہی ہیں، مگر دشواری یہی ہے کہ ہم یا تو ان سے واقف نہیں ہیں، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے بیدار کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ حکومت ہند یا ریاستی حکومتیں اس طرح کی سہولتیں ہمیں فراہم کرتی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار سہولتیں جو حکومت نے فراہم کی ہیں، ابتدائی تعلیم سے لے کر کے جو ہے آپ ڈاکٹرل ایجوکیشن تک آپ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کی اسکیمات ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی نئی نسل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پہلے جو پسماندگی موجود تھی کسی حد تک دور ہو گئی لگتا ہے، آج کی نسل میں وہ شعور دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو یا اقتصادی، طلباء طالبات کالجوں سے جڑے ہیں یا یونیورسٹیوں سے جڑے ہیں، کیا وہ ان اسکیموں سے استفادہ کر رہے ہیں؟ آج وہ پچھلی نسل کے مقابلے میں زیادہ باشعور ہے، وہ زیادہ بہتر جانتی ہے کہ جو ہے حکومت کی ان سہولتوں کو ہمیں کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے، ان میں اویئرنیس آج زیادہ ہے، اور پھر ان میں جو ہے آگے بڑھ کر کے اپنے جو حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کی جستجو ان میں پائی جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دور میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتی طبقے میں جس طرح کا جوش جذبہ ہے تعلیم کرنے کی، جس طرح سے ان کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لگن ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلیں جن مسائل سے پچھلی نسلیں دو چار تھیں ان مسائل کا شکار نہیں رہیں گے، اور ان کو وہ ساری سہولتیں ملیں گی جو حکومت فراہم کر رہی ہے، اور یقیناً ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آنے والا دور جو ہے اس اقلیتی طبقے کے لیے بھی خوشحال اور خوش آئند رہے گا۔ جی، اس میں جتنی اقتصادی یا تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا ذکر ہے، اس سے آج کا مسلمان فی الوقت کی اگر آپ بات کریں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نہیں، یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ جی، حکومت کی سہولتوں کا جتنا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے اقلیتی طبقے کو، اتنا فائدہ شاید نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے بہت سارے NGOs کام کر رہے ہیں، فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، تو ان فلاحی اداروں کو اور اس طرح کے ایسوسیشنز کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں میں بیداری لائے اور یہ کام کرے کہ ان اسکیمات کو جو حکومت کی ہیں وہ عوامی سطح پر ان تک پہنچائیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ لیکن کوئی ایسا رہنما چاہیے، یہ سچار کمیٹی کی رپورٹ میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس کو باقاعدہ لوگوں تک پہنچانے والا نہیں ہے، وہی مسئلہ وہی ہے کہ صحیح طریقہ کار اگر اختیار کریں، صحیح طریقہ کار اختیار کریں ہم، تو یقیناً ہم میں تھوڑی بہت تو سدھار آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے 100% تو کوئی بھی اسکیم کسی فرقے کو جو ہے نیچے سے اوپر تک لانے کا کام نہیں کر سکتی، مگر حالات میں بہتری ضرور ہو سکتی ہے اگر صحیح طرح سے اس کا کام کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سچر کمیٹی کے بارے میں ہم کہیں تو یہ حکومت کے لیے ہے، مگر یہ رپورٹ یا اس کی جو تفصیلات ہیں اس کا مطالعہ مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ انہیں خود اپنے حالت کا اندازہ ہو کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ خود ہمیں اپنے حالات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم قومی سطح پر ہماری کس سطح پر ہم ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، اس سے خود ہم واقف نہیں ہیں۔ بس زندگی ہے، گزر رہی ہے، ہم گزار رہے ہیں، مگر
معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے ہم جو ہے قومی سطح پر کس درجے پر ہیں، کس مرتبے پر ہیں، اس کا احساس بھی ہمیں پیدا ہونا چاہیے۔ تو اس سچر کمیٹی کی سفارشات کو یا ان کے جو مشاہدات ہیں اس کو بھی عوامی سطح پر لانے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ واقعی ہماری جو صورتحال ہے وہ قومی سطح پر بہت ہی تشویشناک ہے۔ تو ہمیں ہر کام کے لیے حکومت پر نظر رکھے نہیں بیٹھنا چاہیے، خود ہمیں اپنے طور سے بھی جستجو کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں تو اس طرح آپ کا کہنا ہے کہ سچار کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ یقیناً، اگر وہ جو باتیں سچار کمیٹی میں پیش کی گئی ہیں ان کو باقاعدہ اور صحیح طریقے سے اگر لوگ اس پر عمل پیرا رہیں، کیا اس میں اداروں کا کیا رول رہے گا؟ جیسے آپ نے کہا کہ ترقی پذیری کی جانب جانا ہے تو جو بڑے بڑے ادارے ہیں یا جو رہنما ہیں ان کو رہنمائی کرنی ہوگی لوگوں کی۔ میں نے ابھی جیسے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ جو رپورٹس کی جو فائنڈنگز ہیں، مشاہدات ہیں یا حکومت کی جو اسکیمات ہیں، یہ دونوں کے درمیان، عوام کے درمیان اور ایک پل کی کام کرنا چاہیے۔ ایک جو ہے ایسی کوئی ایجنسیز ہونی چاہیے، ایسے کچھ ادارے ہونے چاہیے، ایسی کچھ ہمارے رہنما اور قیادتیں ہونی چاہیے جو اس پل کو پاٹ کر سکیں اور پھر اسکیمات کو راستہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے اپنی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، حکومت کی ان اسکیمات کا ہم کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت خوب جناب، اب آخر میں یہ بتائیں ہمیں کہ سچار کمیٹی کی رپورٹ میں تو اقتصادی، معاشی اور تعلیمی پسماندگی کے دور کرنے کا ذکر ہے، تو اس رپورٹ کو لے کر تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ جو ہے پہلے تو اس رپورٹ کو اور عوامی سطح تک اسے پہنچانا چاہیے تاکہ لوگ اپنی حالات کا خود جنہیں اندازہ ہو سکے، اور پھر یہ جو سفارشات ہیں ان سفارشات کی روشنی میں ہم خود جو ہے طے کریں کہ ہمیں کس طرح کا اپنا لاہ عمل طے کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے اختیار کرنے چاہیے، اور جن جن نکات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہماری نظر حکومت کی طرف ہونی چاہیے کہ حکومت ہمارے لیے کیا جو ہے اسکیمات فراہم کر رہی ہے، کس طرح کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے، اور ان سے استفادے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو ہی اپنے طور پر سوچنا اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہتر طریقے سے آپ نے بات رکھی۔ تو ناظرین، ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب سچار کمیٹی رپورٹ کے متعلق آپ کو بتا رہے تھے۔ جیسے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، چاہے وہ اقتصادی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو یا تعلیمی اعتبار سے جو پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کا ذکر اس رپورٹ میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ جو تمام باتیں ہیں، کئی سارے اسکیمات حکومت ہند کی جانب سے آپ کو دی جا رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو اقدامات تعلیمی، معاشی، اقتصادی پسماندگی کو دور کر رہے ہیں اور جو آپ کو روزگار فراہم کرتے ہیں، حکومت پوری طرح آپ کا تعاون کر رہی ہے۔ بس کمی یہ ہے کہ آپ نہیں جان پا رہے ہیں کہ ان میں کیا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ بھرپور کوشش کریں آپ کہ ان تمام اسکیمات کو حکومت ہند جو معاشی سرگرمیاں کر رہی ہے، خاص طور پہ اقلیتی طبقوں کے لیے، وہ پہلے جانیں اور صحیح طریقے سے اسے اپلائی کریں اور وہ تمام چیزوں کو حاصل کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور حکومت چاہتی ہے کہ آپ پسماندگی سے دور رہیں، مطلب کیا ہے، پسماندگی چلی جائے آپ کے پاس سے، آپ ترقی پذیری کی راہ پر جائیں۔ اسی لیے تو آپ کے لیے سچار کمیٹی رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر حکومت کی تمام سہولیات کو جہاں ہیں، کیسے لینا ہے، ان کو ان تمام باتوں کو جانیں گے تو بے شک آپ ترقی پذیری کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ اس سے انکار نہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو اقتصادی حالت ہے، تعلیمی حالت ہے، وہ اور بہتر ہوگی اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں گے اور اس پر عمل پیرا رہیں گے۔ تو جناب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ دوردرشن میں آپ تشریف لائے اور سچار کمیٹی کے متعلق اتنی مفید باتوں سے ہمیں نوازا۔ میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔